बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया भर से देखने और सुनने वाले तमाम नाज़रीन और सामीन की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद अब्दुल वदूद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपके मसाइल का हल, जिसे रोज़ाना शब 9:05 पे मुझे ये चूँकि शब 9:05 पे ही नशर किया जाता है प्रोग्राम एक काफ़ी अरसे से, और आज हम कुछ टाइम आउट करके आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। लेकिन इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये अनाउंसमेंट भी है ऑफिशियली कि कल से यानी कल बरोज़ हफ़्ता जो हमारी ट्रांसमिशन होगी, ये नशिस्त होगी, तो इंशाअल्लाह शब 9:30 पे यानी 9:30 बजे हम आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ करेंगे कल से। ये ऑफिशियली अनाउंसमेंट है JTR मीडिया हाउस की तरफ से। बहरहाल नाज़रीन कराम, आज जो भी टाइम है हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आपके बहुत सारे सवालात हमारे पास हैं। मुफ्ती कराम का एक पैनल हमारे साथ मौजूद है और उनके सामने हम आपके सवालात रख के जवाब जानकर आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे हमेशा की तरह। और अगर आप भी हमारे साथ अपने सवालात शेयर करना चाहते हैं और आप हमें पहली बार सुन रहे हैं या हमें रेगुलरली सुनते हैं, तो मैं आपके लिए याद दहानी की गर्ज से अर्ज़ कर देता हूं कि आप फेसबुक पर जाएंगे, फेसबुक के सर्च इंजन में JTR मीडिया हाउस लिखकर उस पेज को सर्च करेंगे, लाइक करेंगे, और लाइक करने के बाद आज की लाइव ट्रांसमिशन जो उसी पेज पर जारी है उसका आप हिस्सा बन जाएंगे। और कमेंट बार में अपना सवाल निहायत शाइस्तगी के साथ आपने तहरीर कर देना है। और सवाल तहरीर करते हुए दो बातों का आपने ख्याल रखना है कि सवाल के साथ अपना और अपने इलाके का नाम ज़रूर लिखना है, और साथ ही साथ ये कि जितने भी गैर ज़रूरी सवालात हैं, फ़िरका वाराना नौइयत के हों, सियासत से उनका ताल्लुक़ हो, या फिर वो सवालात जिनको आप गैर ज़रूरी समझते हैं, आपका जहन कहता है कि ऐसे सवालात हमें नहीं लिखने चाहिए, तो आप उनसे गुरेज़ बरतेंगे ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मुफ्ती कराम से दीन के मसाइल, शरीयत के मसाइल सीख सकें और इस वक्त को काम में ला सकें। नाज़रीन कराम, हमें उम्मीद है कि हमेशा की तरह आप आगे भी हमारे साथ इसी तरह तामुन करते रहेंगे। नाज़रीन कराम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर लाजिम, फ़र्ज़ और ज़रूरी है। और इसकी तशरीह, इस हदीस की जो तशरीह की है मुहद्दिसीन ने, वो ये है कि इतना इल्म हासिल करना जिससे हमारी 24 घंटे की ज़िंदगी, हमारे शब व रोज़ के मामलात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकाम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों के मुताबिक ढल सकें, उतना इल्म हासिल करना बहरहाल हर मुसलमान पर लाजिम है, उससे कोई मफ़र नहीं है। तो नाज़रीन, हमारा ये जो प्रोग्राम है, 1 घंटे की ये जो नशिस्त है, ये इसी फरमान को मद्देनज़र रखते हुए एक अदना सी कोशिश है कि हमें रोज़ाना रोज़मर्रा के जो शरई रहनुमाई है हमारी रोज़मर्रा के लिए, वो हमें इस प्रोग्राम से अल्हम्दुलिल्लाह मुयस्सर होती है। तो इस फजीलत को अगर आप मद्देनज़र रखेंगे तो इस प्रोग्राम के साथ शरीक रहना, इस प्रोग्राम के साथ जुड़ा रहना आपके साथ नहायत ही आसान और सहल रहेगा। अगर आपका सवाल शरीक नहीं भी होता है नशिस्त के अंदर, तो आपको दीगर बहुत सारे सवालों के जवाब और इसलिए मिलते हैं। तो नाज़रीन, आपके हर सवाल का हम कोशिश करते हैं जवाब दें, जल्द या बदेर उसको ज़रूर शामिल किया जाता है। बहरहाल आज के जो पैनलिस्ट हैं उनका तारुफ आपकी खिदमत में और बाकायदा सवालात का आगाज़ करते हैं। मुफ्ती मोहम्मद हुसैन खलील खेल साहब मौजूद हैं हमारे साथ, सीनियर मुफ्ती उस्ताजुल हदीस जामिअतुर रशीद कराची और फ़िक़्हुल मामलातिल मालिया वल उलूमिल इदारिया, जो जामिअतुर रशीद का 3 साला तख़स्सुस डिपार्टमेंट है, उसके आप असिस्टेंट डायरेक्टर और मुआविन मसूल हैं, और साथ ही साथ बैंक इस्लामी पाकिस्तान के शरिया बोर्ड के आप मेंबर हैं। आज के दूसरे मेहमान हैं मुअज़्ज़ज़ मेहमान मुफ्ती तारिक मसूद साहब, सीनियर मुफ्ती हैं, सीनियर फैकल्टी मेंबर जामिअतुर रशीद कराची, मारूफ मजहबी स्कॉलर भी हैं। आप मज़ीद किसी तारुफ के यकीनन वो मोहताज नहीं हैं। आज के तीसरे मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे कुछ ही देर में मुफ्ती अहमद ख़ान साहब, सीनियर मुफ्ती होने के साथ साथ सीनियर फैकल्टी मेंबर हैं जामिअतुर रशीद कराची के, और साथ ही साथ नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के शरिया डिपार्टमेंट के रुकन भी हैं। कुछ ही देर में हमें इंशाल्लाह वो भी ज्वाइन कर लेंगे। आज का पहला सवाल है हिंदुस्तान से अब्दुल वहाब साहब का, और मुफ्ती मोहम्मद हुसैन खलील खेल साहब की खिदमत में है ये सवाल। मुसाब जवाब इनायत फरमाइएगा। पूछते हैं, फ़जर के फ़ौरन बाद सुन्नतें पढ़ना कैसा है? अगर कोई मशगूल हो तो क्या उसे उस काम से मना किया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुखारी और मुस्लिम की सही रिवायत है, ला सलात बाद अल-फज्र हत्ता ततलुअ अश-शम्स, कि फ़जर के बाद नफल नमाज नहीं पढ़ी जा सकती जब तक तुलुए शम्स न हो और जब तक सूरज न निकले। इसमें ज़ाहिर है कि नवाफिल में फ़जर की सुन्नतें भी दाखिल हैं। तो जो सही अहादीस से जो बात साबित है वो ये है कि फ़जर के बाद नफल पढ़ना जिसमें फ़जर की सुन्नतें भी दाखिल है, ये मकरूह है और इससे इज्तिनाब ज़रूरी है। अलबत्ता सूरज निकलने के बाद और कुछ 10-12 मिनट गुज़रने के बाद जो मकरूह वक्त है, उसके गुज़रने के बाद अगर कोई पढ़ता है तो फिर कोई हरज नहीं है, बल्कि पढ़ना चाहिए। बाकी इस हवाले से जो रिवायात है जिसमें इस बात का तज़किरा है कि मगर फ़जर की सुन्नतें तो रिवायत सनद के लिहाज से कमज़ोर है, मुत्तसिल रिवायत नहीं है और इन रिवायत का मुकाबला वो नहीं कर सकती।
لہٰذا دلیل کے حوالے سے بھی یہ بات راجح ہے، اور احناف کا مذہب بھی یہی ہے کہ فجر کے بعد سنتیں نہیں پڑھی جا سکتی۔ البتہ اگر کوئی کرتا ہے تو اس کو منع کرنا چاہیے، لیکن نرمی کے ساتھ، اور اگر اس کی رائے یہ ہے کہ یہ پڑھنی چاہیے، تو چونکہ یہ اختلافی مسئلہ ہے اور اس میں ایک سے زائد آراء کی گنجائش ہے، تو اس پہ کوئی ایسی نکیر سختی کے ساتھ اس کی ضرورت نہیں ہے، بس نرمی سے اس کو بات بتائی جائے۔ اگر وہ نہ مانے اور اس کی رائے یہ ہو کہ ایسا کرنا چاہیے تو اس کو کرنے دیں، لیکن خود جو فقہ حنفی کے جو فالوورز ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ وہ فجر کے بعد متصل سنتیں نہ پڑھیں۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ مصعب۔ مکہ مکرمہ سے مشتاق احمد صاحب کا سوال ہے، میں گھر بنا رہا ہوں، میرا ارادہ ہے کہ گھر میں خواتین کے لیے الگ سے نماز پڑھنے کے لیے جو کمرہ ہوتا ہے، حجرہ ہوتا ہے، وہ بھی بناؤں، تو کیا اس طرح سے الگ حجرہ بنانا درست ہوگا نماز کے لیے؟ جی، نہ صرف یہ کہ درست ہے بلکہ مناسب ہے، اس لیے کہ نماز کی جگہ اگر گھر میں متعین ہے تو عورت کے لیے اعتکاف میں بہت آسانی ہوتی ہے کہ اس کی جگہ متعین ہے، اور عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اعتکاف اپنی مسجد یعنی نماز پڑھنے کی جگہ میں ہی کرے گی، تو گھر میں ایک جگہ متعین ہوگی تو وہ کرے گی۔ تو اس حوالے سے یہ بہت ایک مناسب اقدام ہوگا، اور مزید یہ ہے کہ وہ کمرہ جب نماز کے لیے مختص ہوگا تو اس کی پاکی کا بھی خیال رکھا جائے گا، صفائی ستھرائی بھی ہوگی۔ تو گھروں میں جو عموماً یہ صورتحال پیش آتی ہے کہ چھوٹے بچے جگہ جگہ پیشاب وغیرہ کرتے ہیں، تو اس میں ایک شبہ سا رہتا ہے کہ جگہ پاک بھی ہے نہیں ہے، اگرچہ جا نماز وہاں بچا کر کوئی حرج نہیں ہوتا نماز میں، لیکن بہرحال نماز بہت ہی پاکیزہ جگہ میں پڑھنا چاہیے، اور اس کی ظاہر ہے کہ تاکید زیادہ ہے اور فضیلت بھی زیادہ ہے، تو الگ سے کمرے میں یہ فوائد بھی ہے، تو بہت مناسب اقدام ہوگا اگر ایسا کیا جائے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مصعب۔ سری نگر سے ریاض احمد صاحب کا اگلا سوال ہے، کیا عورتوں اور منفرد کی فرض نماز کے لیے اقامت لازمی ہے؟ لازم تو کسی کے لیے بھی نہیں ہے کہ اس کے چھوڑنے سے گناہ ہو، اور زیادہ سے زیادہ مستحب ہے۔ تو مرد کے لیے اگرچہ وہ منفرد ہو یعنی اکیلے ہی نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے لیے بھی مستحب ہے، البتہ اگر مسجد میں جماعت ہو چکی ہے تو پھر اذان بھی ہلکی آواز سے کہے اور اقامت بھی ظاہر ہلکی آواز سے ہی کہے گا، تاکہ جو جماعت ہو چکی ہے اس کی بھی اوقات ہی نہ ہو کہ اس اذان اور اقامت اور جماعت کے بعد بھی کوئی اس طرح کے ایک سرگرمی کر رہا ہے۔ تو الگ سے خفیہ طور پر اگر اذان اور اقامت کا اہتمام ہو تو یہ مستحب ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ باقی خواتین کے لیے اذان اور اقامت نہیں ہے، جیسے کہ ایک روایت میں ہے کہ اذان اور اقامت خواتین پر نہیں ہے، اور خواتین اور مردوں کے نماز میں جو بہت سارے فروق ہے تو اس میں ایک فرق احکام کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ خواتین کے لیے اذان اور اقامت کہنا صحیح نہیں ہے۔ البتہ اگر کسی جگہ مطلب گنجائش اس بات کی بن رہی ہو، جیسے کہ تراویح کے حوالے سے بعض مفتی حضرات یہ اجازت دیتے ہیں کہ جس خاتون نے قرآن حفظ کیا ہے اور اس کو یہ خدشہ ہے کہ اگر وہ دہرائے گی نہیں نماز میں تو قرآن بھول جائے گی، جو کہ ایک بہت بڑا گناہ ہے، تو قرآن کو بلانے سے بچنے کے لیے اگر وہ جماعت کا اہتمام کر کے گھر کے 2-3 خواتین بھی ساتھ شامل کر لے تو اس کی گنجائش دی گئی ہے۔ تو اگر اس طرح جماعت کی صورت ہو اور اس میں اقامت بھی کہی جائے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے لیے بطور دلیل جو روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا، تو اس روایت میں یہ بات بھی ہے کہ وہ اذان بھی دیتی تھی اور اقامت بھی کہتی تھی اور پھر جماعت کراتی تھی۔ تو جو اس ضرورت کے لیے دلیل کے طور پر جو حدیث ہے اس میں اذان و اقامت کا چونکہ تذکرہ ہے، تو جہاں بھی ایسے بوقت ضرورت خواتین کی جماعت کی صورت ہو، جس کا یہ ایک صورت میں نے ذکر کیا، اگرچہ احناف عمومی طور پر اس کی اجازت نہیں دیتے کہ خواتین الگ سے جماعت کا اہتمام کرے یا مسجدوں میں جائے، صرف یہ رمضان کی تراویح کی قرآن کی ضرورت کی استثنائی جو صورت ہے اس میں اگر جماعت ہو تو اس میں اذان و اقامت بھی ہلکی آواز سے کہ باہر نہ جائے ہو سکتی ہے۔ جی بہت شکریہ مصعب، جزاکم اللہ۔ ڈیرہ غازی خان سے طاہر صاحب کا اگلا سوال ہے، وہ پوچھتے ہیں کہ بستی میں ہماری جو بستی ہے اس میں چھوٹی چھوٹی بہت ساری مساجد ہیں اور جامع مسجد بھی ہے، تو اس صورت میں بعض مساجد ایسے بھی ہیں جو غیر آباد بھی ہیں، تو اس صورت میں کون سی مسجد کے اندر نماز پڑھنا زیادہ افضل اور بہتر ہوگا؟ بس جس نماز کی ضرورت زیادہ ہو جس مسجد کی، یعنی وہ غیر آباد ہو اور لوگ اس میں رغبت نہیں رکھتے، تو اسی میں جانا زیادہ باعث ثواب ہوگا، خصوصاً جب وہ محلے کی مسجد ہو تو اس کا حق تو بہرحال زیادہ ہے۔ تو جامع مسجد کی بنسبت محلہ کی مسجد میں نماز پڑھنا، اگرچہ وہاں نمازی کم ہو، یہ بہتر ہے اور اس مسجد کا حق بھی یہ ہے، تو قریبی مسجد کو ترجیح دینی چاہیے۔
جزاکم اللہ جی۔ علی گڑھ سے عبدالباعث صاحب پوچھتے ہیں وقف کی جائیداد کو کرائے دار سے خریدنا اور پھر اسے کرائے پر دینا آگے کیسا ہے، جبکہ وہ شخص وقف کو کرایہ بھی ادا کرتا ہے؟ کرایہ دار سے خریدنے کا مقصد بازار یہ ہے کہ اس کو حق کی کرایہ داری جو تھا اس کا ایک عوض دے کر اس سے دکان ریلیز کی جائے اور پھر خود کرایہ کے طور پر لی جائے۔ تو پہلی جو بات ہے کہ اس کو کچھ دینا یہ جائز ہے یا نہیں ہے، تو چونکہ دکان اس کی ملکیت نہیں ہے، البتہ اس دکان کے اوپر جب تک اجارے کی مدت برقرار ہے تو اس کا ایک ترجیحی اور امتیازی حق ہے کہ وہ اگر نہ چاہے تو کوئی اور اس کو نکال نہیں سکتا، اس لیے کہ قانونی طور پر وہ مستاجر ہے، کرایہ دار ہے اور اس کو وہاں رہنے کا حق ہے۔ تو جب بھی کسی کو ایسا حق حاصل ہو اور وہ اپنے حق سے دستبردار ہو جائے دوسرے کے حق میں اور اس سے کچھ عوض لے لے تو اس کے فقہاء نے اجازت دی ہے۔ تو اگر کرائے کی مدت برقرار ہے اور پہلا کرایہ دار دوسرے کرایہ دار سے کچھ معاوضہ دستبرداری کا لیتا ہے تو یہ درست ہوگا۔ باقی جب دوسرے کرایہ دار نے لے لیا تو اگر وہ وقف کے شرائط کے مطابق اور وقف کے جو مسائل ہے اس کی رعایت رکھتے ہوئے اگر وہ کرایہ ادا کر رہا ہے اور وقف سے اس کو نقصان نہیں ہے، فائدہ ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس میں لوگ بہت غفلت بھی کرتے ہیں کہ وقف کی چیز کو مفت کا مال سمجھ کر کم پیسوں پر لینے کی کوشش کرتے ہیں اور جو اس چیز کا معروف کرایہ ہوتا ہے اس سے بھی کم کی کوشش کرتے ہیں، تو ایسا کرنا جائز نہیں ہوگا۔ یہ فقہاء نے یہ بات فرمائی ہے بڑی وضاحت سے کہ اگر وقف کی جائیداد کسی نے اجرت مثل یعنی عام جو کرایہ ہے اس سے کم پر حاصل کر لی تو بھی اس کے اوپر پوری ہی اجرت دینا لازم ہے۔ اس کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہوا ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا شرعی لحاظ سے، پوری اجرت اس کے ذمہ لازم ہے، اگر وہ نہیں دے گا تو اس کے ذمہ لازم رہے گا۔ تو اس کی رعایت رکھنی چاہیے کہ وقف کو پوری اجرت اور پورا کرایہ دیا جائے۔ جزاکم اللہ صاحب، بہت بہت شکریہ۔ اظہار الحق صاحب کا اگلا سوال بھی آپ ہی کی خدمت میں ہے۔ زرعی زمین جو ہوتی ہے صاحب اسے ٹھیکے پر دینا کیسا ہے شرعاً؟ جی، زمین ٹھیکے پر یعنی کرائے پر دینا بھی درست ہے اور بٹائی پر مزارات پر دینا بھی درست ہے۔ بخاری اور مسلم کی صحیح روایات ہے جس کی روح سے ان دونوں کی اجازت ہے۔ بعض لوگ اس کو سود کہتے ہیں لیکن وہ ایک بے بنیاد بات ہے، یہ سود کے زمرے میں نہیں آتا۔ جیسے کہ ایک دکان آپ کرائے پر دے سکتے ہیں تو اس طرح زمین بھی آپ کرائے پر دے سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ انڈیا سے عبدالرشید صاحب پوچھتے ہیں کیا حرام کمائی کو کسی جائز کاروبار میں لگایا جا سکتا ہے جبکہ نیت یہ ہو کہ اس سے جو بھی منافع آئے گا اس کا آدھا حصہ یا تہائی حصہ بغیر ثواب کی نیت سے کسی غریب کو دے دیا جائے گا، یا کوئی اور طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے اس آمدن کے متعلق؟ حرام کمائی کا حکم یہی ہے کہ اس کو بغیر ثواب کی نیت کے مستحقین پر، جو صدقے کے اور زکوٰۃ کے مستحقین ہے ان پر خرچ کیا جائے، یہ اس کا اصل حکم ہے۔ باقی اس کو اپنے پاس مزید رکھنا یا اس کو آگے منافع بخش کاروبار میں لگانا اگرچہ اچھی نیت سے ہی کیوں نہ ہو کہ اس کا نفع صدقہ کیا جائے گا، تب بھی یہ جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر کسی نے ایسا کر لیا ہو تو جیسے کہ اصل رقم صدقہ کرنا بغیر نیت ثواب کے ضروری ہے، تو اس سے جو منافع حاصل ہوا ہے وہ منافع بھی صدقہ کرنا ضروری ہوگا، اس میں سے اپنے لیے کچھ حصہ رکھنا جائز نہیں ہوگا۔ بہت بہت شکریہ مصعب۔ بنت جمال صاحب کراچی سے پوچھتی ہیں پروگرام میں یہ جواب دیا گیا تھا کہ حیض کی حالت میں ناخن کاٹنا جائز لیکن خلاف اولا ہے، خلاف اولا کیا ہوتا ہے؟ خلاف اولا کا مطلب بہتر طریقہ نہیں ہے، اولا بہتر کو کہتے ہیں، خلاف اس کے برعکس کو کہتے ہیں، یعنی یہ بہتر طریقے کے برعکس ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، نامناسب ہے، جس کو مکروہی تنزیہی فقہ میں کہا جاتا ہے، اور فقہاء نے اس کی تصریح کی ہے کہ اس حالت میں ناخن کاٹنا یہ مکروہی تنزیہی ہے، یعنی نامناسب ہے۔ جی جزاکم اللہ، بہت شکریہ مصعب۔ اور مفتی طارق مسعود صاحب واہگہ بارڈر سے پہلا ہی سوال ہے، جی محمد وسیم صاحب نے پوچھا ہے، اور ابھی میں کومنٹ دیکھ رہا تھا تو کسی نے کہا ہوا تھا کہ میں بڑا ہو کے طارق مسعود بنوں گا، تو خیر آپ جواب عنایت فرمائیں گے کیا ناپاک کپڑوں کو آٹو مشین میں ڈالنے سے وہ کپڑے پاک ہو جائیں گے؟ نیز دھوبی کو جو کپڑے دیے جاتے ہیں ان کا کیا حکم ہے؟ بار بار آ چکا ہے سوال۔ دیکھیں، آٹو مشین میں کپڑے ڈال کے پاک اس صورت میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آٹو مشین میں اگر کپڑے ڈالے ہیں تو پاک اس صورت میں ہوں گے کہ یا تو اس میں پانی کو جاری کیا جائے، جو کہ بہت مشکل ہوتا ہے، ظاہر ہے آٹو مشین کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ سارے کام خود بخود کرے گی، تو وہ جہاں تک مجھے معلومات ہیں وہ مشین پانی کو جاری نہیں کرتی، ٹھیک ہے، یا پھر یہ کہ اتنا پانی اس میں ہو کہ 3 دفعہ پانی وہ مشین نکال کے باہر پھینک دے، تو اگر یہ دونوں عمل نہیں ہوتے تو کپڑا پاک نہیں ہوگا۔
اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ آٹو مشین میں کپڑے دھونے کے بعد ایک مرتبہ اس میں سے اس کے آٹو سسٹم کو بند کر کے اس مشین میں پانی ڈالیں, ایک طرف سے پانی جائے اور دوسری طرف سے پانی نکلنا شروع ہو جائے, تو تھوڑی سی دیر یہ عمل ہوگا تو کپڑے پاک ہو جائیں گے. دوسرا کیا پوچھا ہے انہوں نے؟ دوسرا پوچھا ہے کہ دھوبی والے جو کپڑے ہوتے ہیں ان کا کیا؟ دھوبی کا یہی ہے کہ اگر وہ آپ کو یقین ہے کہ کپڑے پاک کر کے دیتا ہے, یعنی وہ پروسیس جو پاک کرنے کا طریقہ ہے, پانی کو بہا دیا جائے یا کم از کم 3 دفعہ دھویا جائے, اگر آپ کو یقین ہے کہ وہ یہ عمل کر رہا ہے تو پھر تو جائز ہے, یعنی جائز کا مطلب کپڑے پاک ہو جائیں گے. اور اگر یہ یقین نہیں ہے تو پھر فقہ کا قاعدہ ہے الاصل فی کل شیء بقاء ما کان علی ما کان, جو چیز جیسی تھی ویسے ہی سمجھی جائے گی. اگر کپڑے پاک دیے تھے تو پاک ہی سمجھے جائیں گے کیونکہ ناپاک ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے, اور اگر پہلے سے ناپاک تھے تو ناپاک ہی سمجھے جائیں گے کیونکہ پاک ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. تو جس حالت میں کپڑے دیے ہیں وہ ویسے ہی سمجھے جائیں گے. صحیح. جزاکم اللہ صاحب. کشمیر سے ریاض بٹ صاحب کا سوال ہے, آج کل چونکہ اکثر جگہوں پر اسٹینڈ کموڈ ہوتے ہیں, میں ایسی ہی بلڈنگ میں کرائے پر رہ رہا ہوں, وہاں کموڈ پر بیٹھ کے پیشاب نہیں کیا جا سکتا, کیا اس صورت میں اس مجبوری کے پیش نظر کھڑے ہو کر گزارا ہو سکتا ہے؟ جی ہاں, اس مجبوری میں یہ کھڑے ہو کر پیشاب کر سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. شکریہ, بہت بہت شکریہ جی. عبداللہ بیگ صاحب اگین کشمیر سے سوال ہے, انڈیا سے پاکستان آنے والے ٹرک ڈرائیور تجارتی سامان لے کر ایک دن کے لیے آتے ہیں, چند گھنٹے کے لیے صرف 1 کلومیٹر بارڈر پار جاتے ہیں, کیا وہ دوسرے ملک کی وجہ سے مسافر کہلائیں گے یا نہیں؟ نہیں, سفر کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ آپ دوسرے ملک جا رہے ہیں یا اپنے ہی ملک میں ہیں. سفر کا اصول وہی ہے کہ آپ جہاں قیام کیے ہوئے ہیں وہاں سے جب آپ تقریباً 78 کلومیٹر اپنے شہر سے باہر جائیں گے, جہاں بھی آپ چاہے دوسرے ملک میں قیام کیے ہوئے ہوں, جب بھی 78 کلومیٹر دور آپ جائیں گے اپنے شہر سے باہر تو آپ مسافر ہوں گے, چاہے اور اگر اس سے کم جائیں گے تو آپ مسافر نہیں ہوں گے, چاہے وہ 1 کلومیٹر کے بعد ہی دوسرے ملک کا بارڈر کیوں نہ شروع ہو جائے. تو اب دوسرے ملک سے یا اپنے ملک سے اس کا تعلق نہیں ہے, مدت سفر ہونے چاہیے. جی جزاکم اللہ, بہت شکریہ. مساء وزابی سے محمد الیاس صاحب کا سوال ہے, قصر نماز کے بعد قضائے عمری پڑھ سکتے ہیں, نیز اگر وقت ہو تو کیا سنت موقدہ بھی پڑھی جا سکتی ہیں یا نہیں؟ قضائے عمری کسی بھی وقت پڑھی جا سکتی ہے, بس مکروہ وقت نہ ہو, اور سنت موقدہ کا قصر سے تعلق نہیں ہے. سنت موقدہ سفر میں بھی پڑھنی چاہیے اگر اطمینان کی حالت میں ہو, ٹھیک ہے, اور اس موقدہ ہی رہتی ہیں وہ, کیونکہ سنت موقدہ کا تعلق سفر سے نہیں ہے بلکہ حقیقی مشقت سے ہے. اگر آپ مشقت میں ہیں حقیقتاً تو سفر نہ بھی ہو تو آپ سنت موقدہ چھوڑ سکتے ہیں جی, اور اگر آپ حقیقت میں مشقت میں نہیں ہیں بلکہ سکون کی حالت میں ہیں, کوئی کہیں جا بھی نہ رہے, چل بھی نہ رہے, گاڑی میں یعنی جیسے ہوتا ہے نا بس نکلنے کا خطرہ ہو یا جہاز فلائٹ کے مس ہونے کا خطرہ ہو, تو ایسا کوئی خطرہ بھی نہیں ہے, تو اطمینان کی حالت میں ہے تو چاہے سفر ہی کیوں نہ ہو سنت موقدہ تو موقدہ ہی رہتی ہیں, کیونکہ فرض کا تعلق ہے مشقت حکمی سے اور سنتوں کا تعلق ہے مشقت حقیقی سے. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ, بہت شکریہ جی. میں احمد صاحب سعودی عرب سے پوچھتی ہیں, ہم نے سنا ہے کہ نماز اشراق, چاشت, ضحیٰ اور اوابین ایک ہی نماز کے مختلف نام ہیں, کیا یہ بات درست تو نہیں ہے؟ یہ جو نماز اشراق ہے اور نماز چاشت ہے جس کو صلاۃ الضحیٰ بھی کہا گیا ہے, جی, یہ الگ الگ نمازیں ہیں. باقی صلاۃ ضحیٰ اور صلاۃ چاشت اور اوابین یہ ایک ہی نماز کے 3 نام ہیں. یعنی اسی کو ضحیٰ بھی کہا جاتا ہے اور اسی کو اوابین بھی کہا جاتا ہے, اور اردو میں اسی نماز کو چاشت کی نماز کہا جاتا ہے. یعنی 2 نام تو اس نماز کے عربی ہیں, ضحیٰ اور اوابین یہ عربی نام ہے, اور اردو نام ہے اس کا چاشت. اور اشراق کی جو نماز ہے یہ الگ نماز ہے. البتہ بعض علماء اس کے قائل ہیں کہ جس نے اشراق کی نماز پڑھی تو چاشت کا بھی ثواب اس کو خود بخود مل جائے گا, یعنی وہ چاشت کی بھی ادا ہو جائے گی. لیکن جمہور کا قول یہ ہے کہ اشراق کا وقت الگ ہے اور چاشت کا وقت الگ ہے, کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو چاشت کا وقت حدیث میں آیا ہے حین ترمد الفصال, صحیح حدیث ہے کہ جب سورج کی روشنی میں شدت پیدا ہو جائے, گرمی بڑھ جائے. اور اشراق کا وقت جب شروع ہوتا ہے جب سورج کی روشنی میں شدت نہ ہو, سورج طلوع ہونے کے بعد تقریباً پاکستان میں 10 سے 15 منٹ کہا جاتا ہے نا کہ ایک نیزہ سورج بلند ہو جائے, مکروہ وقت گزر جائے, تو وہ وقت ہے اشراق کا. اور سورج جب تقریباً 45 ڈگری پر ہوتا ہے, یعنی نصف النہار کا بھی نصف یعنی ربع نہار, یعنی جو دن کی روشنی ہے نا اس کو آپ 4 حصوں میں ڈیوائڈ کر لیں تو پہلا چوتھائی جب شروع ہوگا تو وہ جو وقت ہے وہ چاشت کا وقت ہوگا, جس کو صلاۃ الضحیٰ بھی کہا جاتا ہے اور صلاۃ الاوابین بھی اسی نماز کو کہا گیا ہے. ایک یہاں بھی غلط فہمی کا ازالہ ضروری ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اوابین کی نماز وہ مغرب کے بعد کی رکعتیں ہیں. ایسا نہیں ہے, حدیث میں جو صلاۃ الاوابین کا لفظ آیا ہے وہ چاشت کی نماز کے بارے میں آیا ہے. تو اس لیے یہ 2 نمازیں ہیں جن کے 4 انہوں نے سوال کرنے والوں نے 4 نام دیے نا, تو یہ اصل میں 2 نمازیں, ایک اشراق کی نماز ہے اور ایک چاشت کی نماز ہے. ٹھیک ہے,
تو مصطفیٰ وہ جو مغرب کے بعد ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ اس کی الگ فضیلت ہے مگر اس کو صلاۃ الاوابین نہیں کہا جاتا۔ جزاکم اللہ جی۔ کوئٹہ سے عبدالہادی صاحب پوچھتے ہیں بعض لوگ مسجد کے اندر جماعت کے بعد بھیک مانگنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اب ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ ہم ان کے ساتھ تعاون کریں یا ان کو مسجد سے باہر نکال دیں؟ کیونکہ ہم کو نہیں معلوم کہ پیشہ ور بھکاری ہیں یا واقعتاً ضرورت مند ہیں، اور یہ صرف مسجد کی بات نہیں ہے، باہر جو بھکاری ہوتے ہیں ان کا کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسجد میں گمشدہ چیز کے بارے میں اعلان کرے جی تو اس کو بددعا دو کہ لا ردہا اللہ علیک، اللہ تعالیٰ یہ چیز تمہاری نہ لوٹائیں۔ فإن المساجد لم تبن لہذا، اس لیے کہ مسجدیں اس کام کے لیے نہیں بنی۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ گمشدہ چیز انسان کی اپنی ہوتی ہے۔ جی ایک بات تو یہ کہ وہ اپنی چیز مانگ رہا ہے مسجد میں کہ بھئی میری چیز، یہ اس سے مراد ہے کہ وہ چیز جو مسجد کے باہر گمی ہو، اگر مسجد کے اندر ہی گم شدہ ہے تو پھر اس کا اعلان کیا جا سکتا ہے، یعنی باہر گم گئی اور وہ اس لیے مسجد میں اعلان کر رہا ہے کہ یہاں مجمع زیادہ ہے تو مجمع تک میری بات پہنچ جائے گی، اس نیت سے کوئی اعلان کر رہا ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت شدید وعید ہے کہ اس کو بددعا دو کہ اللہ کرے تمہاری یہ چیز نہ ملے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مساجد اس کام کے لیے نہیں بنی ہیں کہ لوگوں کی چیزوں کے یہاں مجمع میں اعلانات ہوا کریں۔ تو اب یہاں جو قابل غور بات ہے، پہلی بات تو یہ کہ وہ اپنی چیز کا اعلان کر رہا ہے، جبکہ بھکاری اپنی چیز کا اعلان نہیں کر رہا ہوتا، لوگوں سے ان کی چیزیں مانگ رہا ہوتا ہے۔ بالکل۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ جس کو بھی اس کی گمشدہ چیز ملی ہو تو اس پر لازم ہے کہ وہ مالک تک پہنچائے۔ صحیح۔ تو مالک اعلان کر کے یعنی اس کی ذمہ داری کو آسانی سے پوری کرنے کا موقع فراہم کر رہا ہے، صحیح۔ ورنہ اس جس کو چیز ملی ہے اس کے لیے اس مالک تک کو تلاش کرنا کتنا مشکل کام ہوتا۔ بالکل۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا، جبکہ بھکاری ایسا نہیں کر رہا کہ کسی کی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے اس کو طریقہ، یعنی مسجد میں اس کو یہ کہ بھئی میری ملکیت کسی کے پاس ہے تو وہ مجھ تک پہنچا دے، اگر تلاش میں مشکل ہو رہی ہے تو میں یہاں موجود ہوں، ایسا بھکاری میں نہیں ہوتا۔ اس لیے بھکاری، اور پھر تیسری بات یہ کہ جس کی گمشدہ چیز ہوتی ہے وہ اس کا بہرحال مستحق ہوتا ہے، یعنی آپ کی اگر کوئی چیز باہر گم گئی ہے تو آپ اس کے مستحق ہیں کہ آپ تک وہ چیز پہنچے۔ اس کے باوجود نبی نے یہ پسند نہیں کیا کہ مسجد میں اعلان کیا جائے، جبکہ بھکاری میں اس بات کا بھی احتمال ہے کہ یہ مستحق نہ ہی ہو، کیونکہ بہت سارے فراڈی بھکاری ہیں جو مسجدوں میں مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ تین باتیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے دلالت النص سے حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ بھکاریوں کا مسجد میں اعلان کرنا اور بھی زیادہ غلط ہے، مسجد کے اندر اعلان کرنا۔ تو بھکاری مستحق ہو یا نہ ہو، مسجد میں بھکاری کو اعلان کرنے سے روکا جائے اور اسے محبت سے آرام سے کہہ دیا جائے کہ آپ مسجد کے باہر جا کے مانگیں۔ ائمہ کرام کی یہ ذمہ داری ہے کیونکہ مساجد میں یہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ بالکل۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ اپنی ذات کے لیے بھیک مانگنا مسجد میں جائز نہیں ہے، البتہ کوئی کسی اور کے لیے اگر مانگ رہا ہو، چونکہ اس میں گمشدہ چیز کے اعلان سے مشابہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک خیر کے کام میں کسی کے ساتھ معاونت ہے، تو اگر اس میں اطمینان ہو کہ یہ صحیح ہے، اپنی ذات کے لیے نہ مانگ رہا ہو اور ایسی چیز کے لیے نہیں جس کا نفع اس کے پاس لوٹتا ہے، تو وہ تو خیر کی ترغیب ہے۔ مساجد اسی کام کے لیے بنی ہے کہ اس میں لوگوں کو صدقات و خیرات کی ترغیب دی جائے، یعنی مساجد کا ایک بہت بڑا مقصد یہ بھی ہے، تو وہ اس کی گنجائش کیا بلکہ باعث ثواب ہے۔ وہ اپنی ذات کے لیے مسجد میں مانگنا یہ درست نہیں، اور ویسے بھی غیرت اور حمیت کے خلاف ہے کہ جس گھر میں آپ اللہ سے مانگنے کے لیے گئے ہیں، جو گھر بنایا ہی اس لیے گیا ہے کہ اللہ سے مانگا جائے، وہاں جا کے مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانا یہ غیرت اور حمیت کے بھی خلاف ہے۔ جی بہت بہت شکریہ مصطفیٰ، جزاکم اللہ۔ اور ہمارے جو ناظرین میں سن رہے ہیں، خاص طور پہ یہ بہت سارے علاقوں میں دیکھا گیا ہے اور بڑی عجیب بات ہے، میرے لیے بھی عجیب بات نہیں، مطلب پہلی بار سنی ہے، اور اتنی سخت وعید ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا دی اس شخص کے لیے جو مسجد میں اپنی گمشدہ چیز کا اعلان کرتا ہے۔ اور ہمارے ہاں تو کوئی مرغی کسی کی گم ہو گئی، کسی کی بکری کہیں چلی گئی، کسی کی بھینس گم ہو گئی، یہ میں نے خود سنے ہیں اپنے ان کانوں سے۔ ناظرین کرام کتنی سخت بات ہے۔ تو ہمیں آج کی نشست کا جو ہمیں جواب ملا ہے، آج کی نشست سے جو مسئلہ معلوم ہوا ہے، تو ہمیں خیال کرنا چاہیے اور اس پیغام کو آگے پہنچانا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا ہے اس کے متعلق۔ تو اللہ البتہ اس میں ایک چھوٹی سی میں بات کا اضافہ کر دوں، بعض علماء نے اس کی اجازت دی ہے کہ گمشدہ اگر بچہ ہو تو اس کا مسجد میں اعلان کرنے کی بعض حضرات نے گنجائش دی ہے۔ بہت سے حضرات تو اس کے بھی قائل نہیں ہیں کہ وہ اس کے لیے تھانے بنے ہیں، مسجدیں نہیں ہیں، لیکن بعض حضرات نے اس کی گنجائش دی ہے مسئلے کی حساسیت کی وجہ سے، کیونکہ وہ چیز نہیں ہے، وہ کہ مالی وہ نہیں ہے، وہ انسانیت کا اس سے تعلق ہے، اور اس میں اتنا زیادہ حساس مسئلہ ہوتا ہے کہ ظاہر ہے وہ اگر ماں باپ کا بچہ گم جائے تو مساجد میں اعلان کے ذریعے اگر ان کے ساتھ تھانے سے بھی اعلان ہونا چاہیے، مساجد میں بھی، تو بعض حضرات نے اس کی گنجائش دی ہے، تو اس کو اس پر قیاس نہ کیا جائے بھینس گمنے پر اور بکری گمنے پر اور چیزوں کے مانگنے پر۔ جی بالکل، جزاکم اللہ، بہت شکریہ مصطفیٰ۔ اور محمد صاحب کی آئی ڈی سے جو سوال آیا ہے، آئی نو سر، یاد ہے مجھے، انشاءاللہ شامل کرتے ہیں کل اس کو، اور تھوڑا حساس ایشو ہے تو انشاءاللہ اس کو ہم تھوڑا سا دیکھ رہے ہیں ڈیپلی۔ جزاکم اللہ صاحب۔ اور اگلا سوال شمس الاسلام صاحب کا ہے بنگلہ دیش سے، کیا واعظ کی اجرت لینا جائز؟
کسی بھی دینی کام جس میں آپ کا وقت صرف ہو رہا ہے اس کی اجرت لی جا سکتی ہے ان لوگوں سے جن کے لیے آپ خدمت کر رہے ہیں. تو جیسے اذان کی اجرت لینا جائز ہے, نماز کی اجرت لینا جائز ہے, یہ اصل میں اس ٹائم کی اجرت ہوتی ہے جو آپ نے جس میں آپ نے اپنے آپ کو باؤنڈ کیا ہوا ہے لوگوں کی خدمت کے لیے. تو جو واعظ کہنے والا ہے وہ بھی عوام الناس کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو ایک محدود وقت کے لیے باؤنڈ کر دیتا ہے, تو اس کے لیے بھی اجرت لینا جائز ہے. البتہ ہمارے ہاں علماء میں رواج نہیں ہے, تو اچھی بات ہے. اگر کوئی بغیر اجرت کے یہ کام کرتا ہے تو اور اچھی بات ہے. لیکن اگر کوئی لینا چاہے, میرا خیال یہ ہے کہ علماء کو لوگ مجبور نہ کریں کہ وہ لوگوں سے اجرت مانگیں. عوام کی ذمہ داری ہے کہ وہ علماء کی ضرورتوں کا خود خیال کریں. آپ دیکھیں یونیورسٹیوں میں ایک ایک گھنٹے کے لیکچر کے کئی ہزار روپے ملتے ہیں. تو ٹھیک ہے, علماء کی تو ذمہ داری یہی ہے کہ وہ مفت میں یہ کام کریں, مگر عوام کی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ اس کی نوبت ہی نہ آنے دیں کہ یہ کچھ وقت کے بعد جا کے علماء یہ مطالبہ کریں کہ بھئی ہمارے گھر کے مصارف ہی پورے نہیں ہو رہے, ہم تو سارا دن لوگوں کی خدمت میں لگے رہتے ہیں, تو ہمارے لیے اجرت رکھی جائے. تو عوام کو چاہیے کہ علماء کی ضرورت کا خیال رکھیں, ان کو اتنے ہدایہ وغیرہ دیا کریں جس سے ان کی ضرورت پوری ہو. یہاں ہدیے کی بات آئی ہے تو یہ بھی ایک پوائنٹ ہے جو میں سمجھتا ہوں تمام علماء کی طرف سے شاید میں ان کے دل کی آواز عوام کے سامنے رکھ رہا ہوں. علماء کو اکثر یہ شکایت ہوتی ہے کہ عوام جو ہدایہ دیتی ہے وہ یا تو خوشبو مل رہی ہوتی ہے علماء کو یا کپڑے مل رہے ہوتے ہیں. تو میں ایسے علماء کو جانتا ہوں جن کے گھروں میں کپڑوں کے پورے تھان جمع ہو گئے, کھانے کو روٹی نہیں ہے اور وہ جناب کپڑوں کے تھان اور خوشبوؤں کے پورے ان کے بیگ بھر گئے ہیں. تو وہ بیچارہ خوشبو ایسی چیز ہے کہ انسان اپنے مزاج سے ایک دو قسم کی خوشبو استعمال کرتا ہے. لیکن کئی علماء کو میں نے سنا کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی ہمارے پاس آ رہا ہوتا ہے نا عقیدت میں ملنے کے لیے, ایک مہنگی والی خوشبو لے کر آ رہا ہوتا ہے, 15,000 کی خوشبو, 20,000 کی خوشبو, وہ ان بیچاروں کے کسی کام کی نہیں ہوتی. وہ تو وہ بیچارے خوشبو کا کیا کریں گے اور کپڑوں کا کیا کریں گے. تو بعضوں کو تو میں نے بیچتے ہوئے بھی دیکھا ہے جن کے حالات زیادہ خراب ہوتے ہیں, پھر وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں, انہوں نے کسی تاجر سے بات کر لی ہوتی ہے کہ بھائی ایک کپڑا لے لے اور ہمیں مناسب ریٹ پہ. تو کیوں بیچاروں کو آپ اس طرح جو ہے وہ کر رہے ہیں. تو ہدیے میں سب سے بہتر ہدیہ ہوتا ہے کیش رقم دینا کسی کو. بعض لوگ کہتے ہیں کہ سامنے والے کی توہین ہے, ایسا نہیں ہے, یہ توہین نہیں ہے, کیونکہ ہدیے میں آپ کا مقصد سامنے والے کا اکرام ہے. تو اکرام چاہے, میں نے خود بھی یہ تجربہ کیا ہے, بڑے بڑے علماء کو میں نے بہت حقیر رقم ہدیے میں دی ہے اور الحمدللہ میں نے دیکھا ہے کہ ان کی پیشانی پر ذرا بھی لکیر نہیں ہے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بہت مالدار تھے, اللہ نے آپ کو بہت زیادہ پیسہ دیا تھا. تو میرا معمول تھا حضرت کو 5 روپے ہدیہ دینے کا. اب دیکھیں اتنے مالدار کروڑ پتی بزرگ ہیں, اتنے اللہ نے مال و دولت دی ہے, اور ایک طالب علم کو 5 روپے ہدیہ دے رہا ہے. تو کوئی اور یعنی دنیا دار آدمی ہو تو اس کو تو غصہ آئے گا کہ میری اوقات کیا 5 روپے کی ہے. لیکن ہم نے دیکھا کہ حضرت بہت خوشی سے اس کو قبول کیا کرتے تھے, کیونکہ ہدیے کا مقصد ہے اظہار محبت. تو اس میں سامنے والا کو اگر اپنی توہین محسوس ہو رہی ہے کہ دوسرا مجھے 5 روپے کیوں دے رہا ہے, تو یہ اس کی علامت ہے یہ عالم نہیں ہے. یہ اس کی علامت ہے کہ اس میں معاذ اللہ کبر ہے یا تکبر ہے. حکیم الامہ مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ کا واقعہ کہ کسی نے ان کو بہت معمولی سی ایک دیہاتی نے رقم دی, یعنی اس زمانے کا گویا یوں سمجھیں کہ 10 روپے ہوں گے وہ, اور اس نے یہ بھی کہا کہ اس میں سے 5 روپے مجھے واپس دے دیں. تو انہوں نے بھری مسجد میں کہا کہ بھائی اس کا کھلا کراؤ, 5 روپے میں رکھوں گا, 5 روپے اس کو واپس دو. تو یہ ہمارے اکابر کا طرز تھا, اس میں توہین کی بات نہیں ہے. تو اجرت لینا بھی جائز ہے, لیکن عوام کی ذمہ داری ہے کہ علماء کو ان چیزوں سے مستغنی کر کے رکھیں. بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ صاحب. اور پبلکلی جو سوالات ہوتے ہیں, پبلک کی جو ڈیمانڈ ہوتی ہے خاص طور پہ, ماشاءاللہ آپ ہمیشہ ہی مقدمہ پبلک کا بھی لڑتے ہیں اور علماء کا بھی لڑا آپ نے, بہت شکریہ. حفیظ خان صاحب کا اگلا سوال ہے, کیا قرآن پاک کو اردو ترجمے سے پڑھنے میں بھی عربی پڑھنے جتنا ثواب ہے؟ قرآن پاک کو اردو ترجمہ سے پڑھنے میں عربی والا ثواب نہیں ملے گا, کیونکہ قرآن عربی الفاظ کا نام ہے. قرآن کا ترجمہ وہ قرآن نہیں ہے, وہ قرآن کی تعبیر تو ہے, قرآن نہیں ہے, کیونکہ قرآن الفاظ اور معنی دونوں کے مجموعے کا نام ہے. تو اس لیے ترجمے کی اپنے فضائل ہیں, اس سے قرآن سمجھیں گے آپ, قرآن کے مقاصد کو حاصل کریں گے, اس کا اپنا ثواب ہے, اور تلاوت کا, عربی تلاوت کا اپنا ثواب ہے. دونوں کا ثواب ایک دوسرے کی, یعنی دونوں کی نوعیت الگ ہے, دونوں کو آپس میں خلط نہیں کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. اور انڈیا سے محمد ثاقب صاحب پوچھتے ہیں, میری یہ عادت ہے کہ میں کہیں اکیلا ہوتا ہوں تو گھر یا بازار میں چلتے پھرتے قرآن کی صورتیں پڑھتا رہتا ہوں جو مجھے یاد ہیں, کبھی وضو ہوتا ہے تو کبھی نہیں ہوتا. کیا میرا اس طرح سے تلاوت کرنا درست ہے؟ اس میں کوئی بے ادبی کا شائبت نہیں, بغیر وضو کے قرآن مجید کو ہاتھ لگانا تو جائز نہیں ہے, لیکن تلاوت بہرحال جائز ہے, چاہے وضو ہو یا نہ ہو, آپ تلاوت جاری رکھیں, انشاءاللہ اس کا ثواب ملے گا آپ کو. بہت بہت شکریہ. مفتی احمد خان صاحب آپ کی طرف بھی آتے ہیں, اور سوال ہے انڈیا سے عبد المنان صاحب کا, کیا دعائے قنوت کو نماز کے علاوہ عام دعاؤں میں پڑھا جا سکتا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بالکل پڑھا جا سکتا ہے, بہت اچھی دعا ہے اور اس کو پڑھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. وانیہ صاحبہ سعودی عرب سے پوچھتی ہیں, کوئی عورت قرآن کی حافظہ ہو, کیا وہ قرآن بھولنے کے ڈر سے ناپاکی کی حالت میں زبانی تلاوت کر سکتی؟ نہیں جی, زبانی تلاوت نہیں کر سکتی. ایسی صورت میں ایک اور تدبیر کی جا سکتی ہے کہ سنا جائے, کیسٹ میں ریکارڈنگ سنی جائے, تو اس سے بھی کافی حد تک یاد رہ سکتا ہے. شکریہ جی. علی گڑھ سے عبدالواحد صاحب کا سوال ہے, 2 رکعت نفل یا سنت کی نیت باندھی, پھر بھولے سے 4 رکعتیں پڑھ لیں, کیا اس صورت میں سجدہ سہو واجب ہوگا؟ یہ سنت مؤکدہ میں اگر ایسا کیا ہے پھر تو سجدہ سہو کرنا ہوگا, لیکن اگر نوافل میں اس طرح ہوا ہے تو سجدہ سہو کی ضرورت نہیں ہے, وہ 4 رکعت نفل ہو جائیں گے. جزاکم اللہ صاحب. اور عبدالقیوم صاحب خیرپور سے پوچھتے ہیں, اکثر لوگ نماز میں سجدے سے کھڑے ہو کر دونوں ہاتھوں سے قمیص سیدھی کرتے ہیں, کیا اس طرح کرنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے؟ نہیں جی, ایسے نماز فاسد نہیں ہوتی. ایک تو یہ ہے کہ قمیض بالکل ایسی غیر معتاد حالت میں آ گئی ہو تو پھر تو اس کو ٹھیک کر لے انسان, لیکن اگر معمولی اس میں کوئی فرق آیا تو ہاتھ سے اس کو نہیں چھیڑنا چاہیے تاکہ نماز میں بلا ضرورت حرکت کرنا لازم نہ آئے. لیکن بہرحال چونکہ یہ عمل قلیل ہے, اس سے کوئی نماز فاسد نہیں ہوتی. جزاکم اللہ جی. اور برما سے محمد شاہد صاحب کا اگلا سوال ہے, رمضان المبارک کے آخری عشرہ کا اعتکاف ٹوٹ جائے تو پورے 10 دن کی قضا کرنی ہوگی, یا جس دن اعتکاف ٹوٹا ہے صرف اس دن کی؟ دیکھیں اس کی 2 صورتیں ہیں. یہ اعتکاف دن کے وقت میں ٹوٹا ہے یا رات کے وقت میں ٹوٹا ہے, 2 صورتیں ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر یہ دن کے وقت میں ٹوٹا ہے, یعنی صبح صادق سے غروب آفتاب کے درمیان کسی وقت میں یہ اعتکاف ٹوٹا ہے, تو پھر اس کی قضا یہ ہے کہ اسی وقت میں یعنی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ان کو قضا کرنی ہوگی, صرف ایک ہی دن اور صرف اسی وقت میں, اور روزہ رکھ کے, چاہے اسی رمضان میں یا رمضان کے بعد پھر ان کو روزہ رکھنا پڑے گا, اور صبح صادق سے پہلے یہ مسجد میں داخل ہوں گے اور غروب آفتاب کے بعد نکلیں گے تو یہ ان کی قضا ہو جائے گی. اور اگر یہ رات کے کسی وقت میں ٹوٹا ہے, یعنی غروب آفتاب کے بعد اور صبح صادق سے پہلے کے دورانیے میں کسی وقت میں اعتکاف ٹوٹا ہے, تو پھر ان کو پورے دن کا اعتکاف کرنا ہوگا, یعنی دن اور رات دونوں کا. اور اس میں صورت یہ ہوگی کہ یہ کسی ایک دن مغرب سے پہلے مسجد میں داخل ہوں گے اور اگلے دن کا روزہ بھی رکھنا ہوگا, اور اگلے دن غروب آفتاب ہونے کے بعد جو ہے یہ مسجد سے نکلیں گے. تو بہرحال یعنی 10 دنوں کی اعتکاف کسی صورت بھی لازم نہیں ہے, یا تو انہیں صبح صادق سے غروب آفتاب تک کرنی ہوگا اعتکاف, یا ایک دن غروب آفتاب سے اگلے دن غروب آفتاب تک کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. جزاکم اللہ. حذیفہ اسلم صاحب کا سوال ہے, ایک شخص نے بکری خریدی, اس کے ساتھ 2 بچے بھی تھے. لوگ اسے کہنے لگے کہ آپ نے بکری مہنگی خریدی, اللہ کے بندے. اس نے غصے میں کہہ دیا کہ میں اس بکری کو اللہ کے نام پہ دے دوں گا, بیچوں گا نہیں. اب اس بکری کو بیچ کر اس کی قیمت اللہ کے نام پر دی جا سکتی ہے, اس بکری ہی کو اللہ کے نام پہ دینا لازم ہے؟ دیکھیں بس یہ انہوں نے ایک اپنے عزم کا اظہار کیا ہے, جی. تو یہ کوئی ایسا ان کے اوپر شرعاً واجب نہیں ہو گیا, کیونکہ یہ کوئی نظر کے الفاظ نہیں ہیں کہ ان کے اوپر اسی بکری کو یا اس کی قیمت کو صدقہ کرنا لازم ہو. جی. ان کی مرضی ہے, چاہے تو بکری کو صدقہ کر دیں یا اس کی قیمت صدقہ کر دیں, دونوں صورتیں ان کے لیے جائز ہیں. جائز ہیں. بہت بہت شکریہ مصعب. ابو شمیم صاحب کوئٹہ سے پوچھتے ہیں, کیا قسم کا کفارہ ایک ہی شخص کو دیا جا سکتا ہے؟ دیا جا سکتا ہے, لیکن ایک دن میں نہیں دیا جا سکتا, پھر اس کو 10 دنوں میں دینا ہوگا. یعنی روزانہ اس کو جو نصف سا جو تقریباً 2.25 کلو گندم ہے اس کے پیسے روزانہ دیے جائیں, اور 10 دنوں میں اس طرح دیے جائیں. جزاکم اللہ. دبئی سے سلطان محمود صاحب اگلا سوال پوچھ رہے ہیں, میت کو غسل دینے کے لیے میت کے نیچے کیا چیز رکھنا سنت ہے؟ ہمارے ہاں درخت کے پتے اور ٹہنی رکھنے کو افضل سمجھا جاتا ہے, کیا فرماتے ہیں؟ نہیں جی, کوئی ایسی خاص چیز کا رکھنا سنت نہیں ہے, اور خصوصاً یہ درخت کے پتے اور ٹہنی وغیرہ یہ رکھنا کوئی مسنون نہیں ہے. شکریہ. مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب, آخری راؤنڈ شروع ہو گیا ہے اس طرف سے. مہد صاحبہ لاہور سے پوچھتی ہیں, حادثات سے بچنے کے لیے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو دعا منقول ہے, کیا وہ ثابت ہے یا نہیں ہے ثابت, اور اسے پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے؟ جی, یہ جو دعا ہے دعائے ابو الدرداء کے نام سے مشہور ہے, جس کی عبارت یہ ہے, اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش الکریم ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن لا حول ولا قوة الا باللہ اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر کل دابۃ انت آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم. تو یہ عمل الیوم واللیلہ علامہ ابن سنی کی اور اسماء و صفات علامہ بہقی کی حدیث کی کتابوں میں اس کا ذکر ہے. البتہ اس کی سند بہت قوی درجے کی نہیں ہے, محدثین نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے, لیکن بالکل حد درجہ ضعیف بھی نہیں ہے جس پر عمل نہ کیا جا سکے. لہٰذا اس دعا کو اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. باقی دعا کا مضمون بھی صحیح ہے, جو صحیح احادیث میں دعائیں وارد ہے
اس سے ہٹ کر اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ برما سے محمد حسین صاحب پوچھتے ہیں پلاٹینیم مردوں کے لیے پہننا جائز ہے یا نہیں ہے، اور اس پر زکوٰۃ کا کیا حکم؟ پلاٹینیم کے بارے میں ایک تو غلط فہمی ہے کہ اس کو سفید سونا کہا جاتا ہے، پھر سونے کی وجہ سے اس کو مردوں کے لیے ممنوع قرار دیا جاتا ہے، تو یہ بات تو غلط ہے۔ سونا تو ایک خاص چیز ہے، باقی چیزوں کو اگر سونا کہا بھی جائے تو سونا اس سے نہیں بنتا۔ البتہ یہ الگ بات ہے کہ مردوں کے لیے جو انگوٹھی کی اجازت ہے وہ صرف چاندی کی ہے، اور وہ بھی 4.5 ماشا یا اس سے کم کی ہے اجازت۔ کسی اور دات کی اجازت مردوں کے لیے نہیں ہے۔ خواتین کے لیے تو آج کل مجبوری میں ہم اجازت دیتے ہیں، لیکن چونکہ مردوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے زیورات کا استعمال اور انگوٹھی کا استعمال، زیادہ سے زیادہ ایک مستحب کے درجے میں ہے، تو مردوں کے لیے چونکہ دوسرے دانتوں کی چیزوں کے استعمال کی اجازت ہی نہیں ہے، تو اس وجہ سے پلاٹینیم کے انگوٹھی کا استعمال درست نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ محمد اللہ صاحب کراچی سے اگلا سوال پوچھتے ہیں، عورت پر سونے کی زکوٰۃ لازم ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے اس کا، تو کیا اب شوہر اس کی طرف سے زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں؟ جی کر سکتا ہے، لیکن یہ شوہر کی طرف سے قرض کی صورت ہوگی کہ وہ بیوی کی طرف سے اس کی ذمہ داری ادا کر رہا ہے، تو شوہر کو قانونی طور پر یہ حق حاصل ہے کہ وہ بیوی سے اس رقم کا مطالبہ بعد میں کر سکے۔ لیکن اگر وہ نہیں کرتا اور بیوی کے کہنے پر اور اس کی اطلاع اور اجازت پر وہ اس کی طرف سے زکوٰۃ ادا کرتا ہے، تو بیوی کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ جزاکم اللہ۔ محمد راشد صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں، پیسے کسی ضرورت مند کو دے دیے، پھر کچھ دن بعد اس میں زکوٰۃ کی نیت کی، تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ بس کچھ دنوں بعد سے بظاہر یہ ہے کہ وہ پیسے وہ خرچ کر چکا ہے، تو جو پیسے کسی کو دیے ہو خرچ کر چکا ہو تو اس میں زکوٰۃ کی نیت نہیں ہو سکتی، کیونکہ کسی کے ذمہ جب قرض ہے تو اس قرض کو زکوٰۃ میں کنورٹ نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو زکوٰۃ کی رقم دی جائے اور پھر قرض کی مد میں اس سے وصول کی جائے۔ شکریہ۔ مصعب عائشہ بٹ صاحب پوچھتی ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زکوٰۃ نہ دینے والوں کے خلاف جو جنگ فرمائی تھی، کیا حکمت ہے مصعب؟ مختصر۔ جی کچھ لوگ تو وہ تھے جو زکوٰۃ کے منکر بن گئے تھے، جو کہ ایک فرض حکم ہے شریعت کا، اور جو ضروریاتی دین میں سے ہے، یعنی ہر خاص و عام کو اس کا دین کا ہونا معلوم ہے، تو ایسی چیز کا انکار یہ کفر ہوتا ہے۔ تو کچھ لوگ تو منکر بن گئے تھے، تو مرتد تھے، تو مرتدین کے ساتھ جہاد کے جو احکام ہے اس کے تحت یہ لڑائی ہوئی تھی۔ اور کچھ لوگ ایسے تھے جو جہاد کے منکر، وہ زکوٰۃ کے منکر تو نہیں تھے، لیکن اس بات کے منکر تھے کہ ہم حکومتی وقت کو زکوٰۃ ادا کریں۔ تو یہ ایک قانونی نقطہ سمجھنا چاہیے کہ جیسے کہ اسلامی ریاست کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ جو منفی قوانین جو نہ کرنے کی چیزیں ہیں اس پہ جیسے کہ وہ سزائیں دے سکتی ہے اس کے کرنے پر، جیسے کہ زنا اور دوسری جو چیزیں ہیں، تو اس طرح جو کرنے کی چیزیں ہیں تو اس پر فورس بھی کر سکتی ہے حکومت کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ لہٰذا اگر ایک علاقے والے اجتماعی طور پر کوئی شرعی حکم چھوڑ لے، مثلا نماز با جماعت کا اہتمام سب لوگ ہی چھوڑ لے، یا حج پر جانا سب لوگ ہی چھوڑ لے، اس طرح زکوٰۃ کی ادائیگی سب لوگ چھوڑ لے، جو حکومت کو ادا کرنا اس زمانے میں تھا، اور اصل حکم بھی یہی ہے کہ حکومت ہی کو ادا کیا جائے، اگرچہ آج کل اس میں غفلت برتی جا رہی ہے جانبین سے، لیکن اصل حکم یہ ہے کہ ریاست کو زکوٰۃ دی جائے اور پھر بیت المال کے ذریعے سے تقسیم ہو۔ تو یہ اصول ہے کہ اگر ایک علاقے والے اجتماعی طور پر کسی شرعی حکم کے تارک بن جائے تو اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ بائی فورس اور بجبر اور ریاست کی طاقت اور حکومت کی طاقت سے ان پر وہ حکم لاگو کرے اور نافذ کرے، اور اگر اس میں وہ مزاحمت کرے تو ان سے پھر لڑائی بھی کی جائے۔ تو کچھ لوگ ایسے تھے جو زکوٰۃ جو ایک شرعی حکم تھا حکومت کو دینا، اس حکم کے منکر تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ یہ حضور کے ساتھ خاص تھا، ہم آگے کسی کو نہیں دیں گے۔ تو حضرت ابوبکر نے اس حکم کو جو پازیٹیو حکم تھا، یعنی کرنے کے کام تھا، اس کو بجا لانے کے لیے فورس اور طاقت کا استعمال کیا، جو ایک اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے۔ جی بہت بہت شکریہ مصعب۔ اور مفتی طارق مسعود صاحب کی خدمت میں سوالات ہیں اور بڑے لمبے ہیں، تو 3 ہی لیکن ہیں کافی لمبے مصعب، لیکن ٹائم رننگ آؤٹ۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں نے ابھی جو بات کی ہے نا علماء کو ہدایہ دینے سے، اس میں ایک تکملہ کے طور پر، کیونکہ اس کی پھر شارٹ کلپ بن جاتے ہیں، ادھوری بات ہوتی ہے۔ یہاں لوگوں میں ایک اور غلط فہمی ہے کہ لوگ جو مشہور آدمی ہوتے ہیں نا علماء میں، جو شہرت رکھتے ہیں، بڑے بڑے خطیب یا دنیا میں جن کے سفر ہوتے ہیں، ان کو تو ہدایہ دینے کا کسی حد تک لوگوں کا معمول ہے، اگرچہ وہ خوشبو اور کپڑے ہی ہوں، لیکن جو دینی مدارس میں مدرسین ہیں جن کا عوام کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے، حالانکہ وہ بہت محنت کر رہے ہوتے ہیں کتابوں میں یا علمی تحقیقات میں، مگر عوام سے ان کا لنک نہیں ہوتا،
تو وہ بہت زیادہ دین کی محنت کر رہے ہوتے ہیں, ان کی طرف لوگوں کی بالکل توجہ نہیں ہوتی, جبکہ وہ خطبہ اور واعظین سے زیادہ محنتی ہوتے ہیں. یعنی ان کے جو دن اور رات ہے, کتابیں اوڑھنا بچھونا ہے, عوام کے ساتھ ان کو بات چیت کا موقع نہیں ملتا. تو اس لیے عوام کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ صرف کسی کی شہرت کو نہ دیکھا جائے بلکہ اس کی دینی محنت کو دیکھا جائے. تو مدارس میں جا کے بھی محتمم حضرات سے تحقیق کرنی چاہیے کہ بھئی یہاں کون ایسے اساتذہ میں سے یا مدرسین میں سے ہیں جو بہت محنتی ہوں لیکن ان کے وسائل محدود ہوں, یا وسائل نہ بھی محدود ہوں تو بھی ہدیہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ چیزیں اگر ہوں گی تو پھر اس قسم کے مسائل نہیں آئیں گے جو ابھی انہوں نے سوال پوچھا ہے. بہت بہت شکریہ مصعب. ناظرین کرام, صرف مفتیان کرام کو نہ دیکھا جائے, میزبان کو بھی دیکھا جائے. بہت شکریہ مصعب. آسمہ صاحبہ لندن سے پوچھتی ہیں, سوالات بہت لمبے ہیں لیکن ٹائم چکے تو مختصراً مصعب. میری خالہ بہت دیندار ہے, کچھ عرصے سے ان کی طبیعت خراب ہو رہی تھی تو کسی بابا جی نے کہا کہ آپ کچھ عرصہ تہجد, دعائیں اور تلاوت وغیرہ سننا چھوڑ دیں کیونکہ آپ میں کلام پاک کے موکل آ گئے ہیں اور بہت نورانیت آ گئی ہے آپ میں, لہٰذا آج کل وہ صرف نماز پہ گزارا کر رہی ہیں. کیا حقیقت ہے اس میں؟ اب میں نے یہ سوال اس لیے وضاحت شروع میں اس لیے کی کہ اب مجھے پتہ ہے اس پر آپ نے تفصیل سے بولنا ہے. نہیں, میں تفصیل سے نہیں بولوں گا. یہ موکل کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ جو روحانی قسم کے لوگ ہیں نا جو اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں, یہ ان کے اپنے دماغی تخیلات ہیں جس کو انہوں نے موکل اور پتہ نہیں کیا ڈرامے بازیوں سے, کچھ بھی نہیں ہے موکل, کوئی لفظ ہی نہیں ہے نہ قرآن میں نہ حدیث میں, بس ان کے اپنے توہمات ہیں جن کو یہ موکل سے تعبیر کرتے ہیں. البتہ یہ ضرور ہے, اس لیے اس خاتون کو جو ذکر کرنے یا تلاوت کی وجہ سے اگر کوئی نقصان ہو رہا ہے تو شاید یہ تلاوت ضرورت سے زیادہ کر رہی ہوں یا ذکر اللہ ضرورت سے زیادہ کر رہی ہوں. کوئی بھی کام جب زیادہ کیا جاتا ہے اپنی استطاعت سے تو ظاہر ہے وہ صحت خراب کرتا ہے وہ کام. تو اگر زیادہ کر رہی ہیں تو ان کو موکل کے چکر میں پڑنے کے بجائے ویسے ہی کم کر دینا چاہیے, اور یا دماغی قوت کی کوئی خوراک استعمال کرنی چاہیے. یعنی ضرورت کا مطلب یہ کہ استطاعت سے زیادہ, یعنی اتنی صحت اجازت نہیں دے رہی اور آپ نے اپنے اوپر وظائف اپنی صحت سے زیادہ ڈال دی ہیں تو اس سے پھر یقیناً نقصان ہوتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس عمل سے منع کیا ہے کہ اپنی صحت کا خیال دیکھ کر عبادت کرو. تو ایسی صورت میں دماغ میں خشکی ہوتی ہے بغیر کسی موکل کے, اور اس خشکی سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان وظائف میں کمی کر دیں. بہت بہت شکریہ مصعب. کلیم اللہ صاحب سکر سے پوچھتے ہیں, داڑھی گالوں کے طرف سے کہاں تک ہے؟ کیا جو بال گالوں پر ہیں ان کو نوچ لینا جائز؟ اس میں علماء کی دو رائے ہیں. ایک تو یہ کہ حدیث میں آتا ہے اعفوا اللحیٰ, داڑھی بڑھاؤ, اور وہ کہتے ہیں کہ اس سے متبادر یہی ہوتا ہے کہ چہرے پہ جو بھی بال ہوتے ہیں نیچے کی طرف وہ سب لحیٰ میں یعنی داڑھی میں داخل ہیں, چاہے گال پر آ رہے ہوں یا گال کے نیچے آ رہے ہوں. لیکن ہمارے یہاں جو بر صغیر کے علماء ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ لحیہ کا جو لفظ ہے نا لغت میں وہ نیچے والے جبڑے کو کہتے ہیں. یعنی جب آپ اپنے دانت بند کرتے ہیں تو اوپر والے دانت اور نیچے والے دانت جہاں جمع ہوتے ہیں تو اس کے پیرالل جو بال آئیں گے نا اور اس سے نیچے جو بال ہوں گے تو یہ لحیہ کہلائیں گے, یہ داڑھی کے بال کہلائیں گے. اس سے اوپر کے جو بال ہیں یہ داڑھی کے بال نہیں ہیں. تو یہ علماء گنجائش دیتے ہیں کہ اس سے اوپر کے بال کاٹے جا سکتے ہیں کیونکہ وہ داڑھی میں داخل نہیں ہے. تو احتیاط کا تقاضا تو یہ ہے کہ اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا جائے, اور گنجائش یہ ہے کہ آپ اوپر کے بال کاٹ سکتے ہیں. لیکن یہ جو یہاں کے بال لوگ کاٹ لیتے ہیں یا اس میں بالکل ایسے یہاں تک خط بنا لیتے ہیں, یہ بہرحال جائز نہیں ہے. تو یہ اس کی کوئی بھی اجازت نہیں دیتی. بہت شکریہ مصعب. لندن سے شائستہ صاحبہ کا سوال ہے, اگر کسی کی غیبت کی بعد میں افسوس ہوا, اللہ سے معافی مانگی اور جس کے سامنے غیبت کی تھی اس سے بھی معافی مانگنے کا کہا, اب جس کی غیبت کی تھی کیا اس کو بتانا ضروری؟ نہیں, جس کی غیبت کی ہے اس کو نہ بتایا جائے, وہ اور تکلیف میں آ جائے گا, پتہ نہیں میرے بارے میں اس نے کیا کیا لوگوں کو بتایا ہوا ہے. تو اس سے نہ بتایا جائے, بس اس سے اجمالی معافی مانگ لینا کافی ہے کہ بھئی ہم ایک دوسرے کی جو کوئی کبھی کوتاہی ہوئی تو معاف کر دینا, اور اس کے لیے دعا کی جائے, اتنا کافی ہے. جزاکم اللہ صاحب. اور نازی صاحب ہیں, صاحبہ ہیں کون دبئی سے, یہاں اسکولوں میں پہلی جماعت سے ہی کتابوں کی طرح ٹیبلٹ بھی لازم ہے. بچے اسکول کے کام کے علاوہ تفریح کے لیے بھی اسے استعمال کرتے ہیں, جبکہ نیٹ میں ہر طرح کی ویڈیوز آتی ہیں جن کا دیکھنا بچوں کے لیے موزوں نہیں ہوتا. کئی مرتبہ بچوں سے اسکول کے بعد ٹیبلٹ لے کر بھی دیکھ لیا لیکن کوئی فائدہ محسوس نہیں ہوا. تو اگر بچوں کے لیے گھر پر ایک ٹی وی لگا لیں تاکہ اس میں وہ گیمز وغیرہ کھیلیں اور انہیں کارٹون یا ایسے پروگرام دکھائے جائیں جن سے انہیں دینی اور دنیاوی تعلیم کا فائدہ ہو, تاکہ انہیں اپنی مرضی کی چیزیں دیکھنے کی آزادی نہ رہے اور ہم بھی مطمئن ہوں, ہماری نگرانی میں ہوگا یقیناً وہ سب کچھ, تو کیا مناسب ہے؟ گھر میں ٹی وی کا انہوں نے ذکر کیا. ٹی وی تو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتا, وہ تو اینٹینا ہوتا ہے یا اس میں کیبل ہوتی ہے, اس میں 2 درجنوں چینل آتے ہیں. میرا خیال ہے ان کی ٹی وی سے مراد یہ ہے, ٹی وی تو لگانا سخت ضرورت کے بغیر بہت ہی غلط عمل ہے. البتہ جو LED یا LCD لگا دی جائے اس نیت سے تاکہ بچے ہمارے کنٹرول میں رہیں اور ہماری مرضی سے جو چاہیں دیکھیں,
تو وہ جائز ہے. لیکن پھر ان کو دکھایا کیا جا رہا ہے, اس میں عام کارٹون اگر آپ بچوں کو دکھائیں گے ان کے اخلاق خراب ہو جاتے ہیں. تو اس میں ایسے اسلامی کارٹون یا وہ مفید کارٹون جو بچوں کی کو اچھی اخلاق و آداب سکھا رہے ہوں اور اچھی معلومات دے رہے ہوں, ایسی چیزیں لگائی جا سکتی ہیں اس میں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ مصعب. اور اگلا سوال ہے مفتی احمد خان صاحب کی خدمت میں. محمد سرفراز صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں, ایک خاتون نے اپنے شوہر سے کہا میں کسی مشہور آدمی سے شادی کرنا چاہتی تھی. شوہر نے کہا اب کر لو. بیوی نے پوچھا کیا آپ چھوڑ دیں گے؟ شوہر نے 3 بار کہا ہاں چلی جاؤ. نیت کچھ بھی نہیں کی. اس صورت میں طلاق ہوئی ہے نہیں؟ جی بس یہ تھوڑا پیچیدہ مسئلہ ہے. بہرحال مجھے یہ مسئلہ جس حد تک سمجھ آ سکا ہے تو اس میں اس خاتون پر ایک طلاق واقع ہوگی اور ان کے لیے دوبارہ اس کی گنجائش ہے کہ نکاح کر لیں. صحیح. اور پھر یہ آپس میں رہ سکتے ہیں میاں بیوی کی حیثیت سے. لیکن بہتر ہے اس مسئلے میں دیگر علماء سے بھی. ٹھیک ہے, ہم کل پہ رکھ لیتے ہیں. ہاں بے کل شک پہ رکھ لیتے ہیں. مزید بہت شکریہ مصعب, جزاکم اللہ. مجھے آپ نے اطلاع بھی دی تھی, میں ذہن میں نہیں رہا. شمس الاسلام صاحب بنگلہ دیش سے پوچھتے ہیں اگلا سوال. یہ اس کو کل پہ رکھ لیں. ٹھیک ہے. نسرین سروت صاحب امریکہ سے پوچھتی ہیں, آج کل لڑکے امریکہ آنے کے لیے لڑکی کے ذریعے گرین کارڈ لیتے ہیں, پھر لڑکی کو طلاق دے دیتے ہیں, کیا ان کس طرح کرنا دوست؟ دیکھیں نکاح جو ہے یہ ایک سنت عمل ہے اور یہ شریعت نے ایک بڑے اہم مقصد کے لیے اس کو مشروع کیا ہے اور وہ ایک نسل انسانی کے آگے چلنے کا ذریعہ ہے. یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ دنیاوی کسی معمولی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اس کو اختیار کیا جائے, ایک کھیل مذاق گویا کہ بنا لیا جائے. تو اور خصوصاً پھر اس کے بعد طلاق دے دینا, اسی نیت سے نکاح کرنا کہ میں یہ بعد میں طلاق دے دوں گا, یہ تو ویسے ہی مکروہ ہے اور ناجائز ہے. اور طلاق آپ کو معلوم ہے کہ ابغض المباحات ہے, بڑی ہی ناپسندیدہ چیز ہے. بلا شرط ضرورت کے طلاق دینا کوئی صحیح نہیں ہے, درست نہیں ہے. تو اس مقصد کے لیے کہ میں صرف گرین کارڈ حاصل کر لوں, نکاح کیا جائے اور پھر بعد میں طلاق دے دی جائے, تو یہ ایک نکاح جیسے مقدس اور سنت عمل کے ساتھ ایک مذاق کی حیثیت رکھتا ہے. اس لیے اس سے بالکل اجتناب کرنا ضروری ہے. جزاکم اللہ مصعب. اور آخری سوال ہے آج کی اس نشست کا. شعبان اسلم صاحب نے پوچھا ہے, اگر حمل 9 ہفتے کا ہو اور الٹرا ساؤنڈ سے پتہ چلے کہ بچے کے دل کی دھڑکن بند ہے اور ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ بچہ زندہ نہیں ہے, تو کیا کرنا چاہیے؟ نیز بچے کا دل کب سے دھڑکنا شروع ہوتا ہے اور بچے میں جان کب پڑتی ہے؟ دیکھیں عادتاً بچے میں جان 4 مہینے کے لگ بھگ پڑتی ہے اور اسی وقت ظاہر ہے کہ جب جان پڑتی ہے تو دل بھی دھڑکنا شروع ہوتا ہے. باقی اس میں زیادہ جو ہے یہ کم و بیش بھی ممکن ہو سکتا ہے, لیکن عادتاً یہی ہے کہ 4 مہینے میں پڑتی ہے جان. اور یہ جو انہوں نے کہا کہ بچے کا دل نہیں دھڑک رہا, تو اگر اس جو 9 ہفتے کی مدت ہے یہ تو ظاہر ہے کہ ابھی 2 مہینے سے ہی کچھ اوپر کا وقت ہے. تو اس میں اگر بچہ زندہ نہیں ہے, دیکھیں ایک تو صورت یہ ہوتی ہے کہ بچہ مر گیا ہے, یعنی پہلے زندہ تھا اور ماں کے پیٹ میں مر گیا ہے اور اس کا مرنا یقینی ہے, تو ایسے بچے کو تو نکلوانا جائز ہوتا ہے. لیکن اگر اس کا مرنا یقینی نہیں ہے تو اس میں اس بچے کو جان بوجھ کر اسقاط کرنا یا نکلوانا, یا بسا اوقات ایسا ہوتا ہے ڈاکٹر کہتے ہیں اس بچے کے بچنے کا کوئی چانس نظر نہیں آ رہا, اس لیے اس کو حمل کو ساقط کر دیا جائے, اور حالانکہ اس بچے میں پہلے جان پڑ چکی تھی, تو یہ صورت جائز نہیں ہے. تو اگر ایک بچہ زندہ تھا اس کے بعد وہ اس کا مرنا یقینی ہے, اب وہ مردہ بچے کو نکالنا جائز ہے, لیکن اگر ایسی بات نہیں ہے تو یہ اسقاط کروانا جو ہے یہ شرعاً درست نہیں ہوگا. بہت بہت شکریہ مصعب. مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب, مفتی طارق مسعود صاحب اور مفتی احمد خان صاحب. ہو گیا جی. بہت بہت شکریہ آپ تینوں حضرات کا تشریف آوری کے لیے. تمام ناظرین و سامعین دنیا بھر سے سن رہے تھے, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اور پروڈیوسر صاحب کی طرف سے آپ کی سہولت کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ یقیناً کوئی آپ کے میسیجز موصول ہوئے ہیں, یہ کیا بہرحال بہت سارے ہمارے ناظرین کا خیال یہ ہے کہ 9:30 بجے پروگرام کا جو وقت ہے وہ بہت تاخیر سے ہو جائے گا, کیونکہ ہمارے ہاں نمازیں اتنی زیادہ بھی تاخیر سے ہونا شروع نہیں ہوئی ہیں, تو لہٰذا ہمارا کچھ خیال رکھا جائے. تو بہرحال بیک کیمرہ کوئی میٹنگ ہوئی ہے اور اس میں ابھی ہمیں اعلان یہ کرنا پڑ رہا ہے معذرت کے ساتھ کہ 9:30 بجے کا جو اعلان تھا وہ بدل کے 9:15 پہ چلا گیا ہے. تو انشاءاللہ العزیز کل سے جو پروگرام آپ کی خدمت میں ہم لائیں گے وہ 9:30 کے بجائے 9:15 پہ ہوگا. نوٹ فرما لیں, اور کل تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.